बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ दो सीनियर सहाफ़ी हज़रात मौजूद हैं। एक हमारे यंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट मोहसिन शहजाद मुग़ल साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, और दूसरी जानिब हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त हमारे असद कादी साहब मौजूद हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान, उन पर 13 अक्टूबर को एक ऑपरेशन किया जाता है और मुज़ाकरात की दावत दी जाती है तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन उनकी मुज़ाकरात की दावत को भी कबूल नहीं किया जाता तहरीक लबैक के बक़ौल, और एक बदतरीन ऑपरेशन देखने में आता है। और इस तरह ही का एक ऑपरेशन 26 नवंबर को इस्लामाबाद में वो हमने देखा किस तरह की रियासत ने पाकिस्तानी शहरियों पे अटैक किया। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनका एक अपना नैरेटिव होता है, उनको सपोर्ट करने वाले पाकिस्तानी होते हैं, उनके पास आईडी कार्ड पाकिस्तान का होता है, वो टैक्स देते हैं पाकिस्तान का। तो इतना कुछ करने के बावजूद भी आखिरकार अगर वो इख्तलाफ करते हैं किसी हुकूमती नज़रिए से, उनके नैरेटिव से, और पाकिस्तान के किसी इदारे के बारे में तनकीद करते हैं, तो या तो उठा लिया जाता है या फिर इसी तरह के ऑपरेशन में उनको जान देनी पड़ती है। इस तरह की मिसालें ये आज की नहीं हैं, पाकिस्तान बना है तो ये चीज़ें हम फेस करते आ रहे हैं। पाकिस्तान की कौमी सलामती अजीज़ होनी चाहिए, पाकिस्तान की मईशत अजीज़ होनी चाहिए, पाकिस्तान की जो है बका है वो अजीज़ होनी चाहिए। हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी पाकिस्तान को जोड़ने की बात करता है। मुल्क को तोड़ने वाले गद्दार हैं, मुनाफिक हैं, पाकिस्तान के मुहब्बे वतन शहरी नहीं हो सकते। लेकिन अभी जो मौजूदा सवाल है वो ये है कि चलें ऑपरेशन हो गया, एक ऐसी जमात जिसने 25-30 लाख वोट लिया, और 25-30 लाख वोट लेने का मतलब ये है कि उनको चाहने वाले कुछ वोट कास्ट नहीं कर सके, कुछ शहरों से दूर थे, उनकी फैमिलीज थी, करोड़ सवा करोड़ की आबादी तक ये जाता है कि इतनी बड़ी आबादी जो है मुल्क में वो एक पार्टी को सपोर्ट करती है। उनका अमीर जो है वो मिल नहीं रहा, कोई वीडियो बयान नहीं है, और एक लंबे अरसे तक जो उनके रुकन शुरा सरवर शाह सैफ़ी साहब आते रहे सामने, लेकिन उन्होंने इस हवाले से कोई अपडेट नहीं दी। उनकी हिकमत अमली हो सकती है, उनकी पॉलिटिकल गेम हो सकती है, उसको हम कोई भी नाम वो देने की कोशिश करें वो दे सकते हैं। और एक हर पार्टी का एक अपना सिनेरियो होता है, वो हर अपने हालात के अकॉर्डिंग वो फैसले हर पार्टी करती है। तहरीक लबैक ने भी एक फ़ैसला किया, लेकिन मौजूदा सिचुएशन में साद हुसैन रिजवी साहब कहाँ हैं, इस हवाले से मुख्तलिफ आरा रूमर्स चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लिंक्स हैं जिनको हम जोड़ें तो हम ये बता सकते हैं, एक तज्जिया दे सकते हैं और एक पॉइंट पे जा सकते हैं कि साद हुसैन रिजवी साहब इस वक्त कहाँ हैं। सबसे पहले मोहसिन शहजाद मुग़ल साहब से इस हवाले से बात कर लेते हैं कि मोहसिन साहब इस सारे सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं, और जो लिंक्स हमने निकाले हैं उनको जोड़ के क्या अखज़ करते हैं कि इस वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर साद हुसैन रिजवी कहाँ हो सकते हैं। जी मोहसिन साहब। जी, तो आज तकरीबन 100 दिन तकरीबन होने वाले हैं कि एक इतनी बड़ी जमात, जैसा कि उसामा साहब ने जिक्र किया कि लाखों वोट जिनको पड़े, करोड़ों में जिनकी पाकिस्तान में फ़ैन फॉलोइंग है, और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी जमात वो बनी हुई थी, और उनको करोड़ों वोट पड़ा और उनके अमीर रातों रात गायब होते हैं। तकरीबन आज से 3 से 4 दिन बाद 100 दिन मुकम्मल हो जाएगा। मतलब एक इतनी बड़ी जमात जो पाकिस्तान की, पंजाब की बल्कि चौथी बड़ी जमात बनकर सामने अचानक तीसरी, बल्कि पीपल्स पार्टी निकाल दें, पूरे पाकिस्तान में जाए तो चौथी जमात, पंजाब की तीसरी सबसे बड़ी जमात बन के उभरी थी। उस जमात के अमीर जिनको 100 दिन हो गया, जिनकी खबर ही नहीं है। मतलब पहले उनके सैकड़ों कारकुनान को जो है वो शहीद किया जाता है, फिर उनके अमीर जो हैं वो गायब होते हैं, तो रियासत उनके पीछे लगी हुई है कि उनको ढूंढ निकालें, तो अभी तक उनकी कोई खबर नहीं है। पहली बात तो ये एक बतौर स्टेट और बतौर रियासत और इस मुल्क के शहरी होने पर हमें इस बात पर अफसोस करना चाहिए कि इतनी बड़ी एक, हम अपने आप को जमहूरी मुल्क कहते हैं, ये ऐसा जमहूरी मुल्क है कि जिसके अंदर लाखों वोट लेने वाला जो बंदा है वो गायब है और अभी तक उसकी खबर नहीं है, उसको रियासत से छुपना पड़ गया। रियासत ये क्लेम कर रही है ना कि वो छुपा हुआ है, हमारे पास नहीं है, रियासत तो एक्सेप्ट नहीं कर रही कि हमारे पास नहीं है। तो रियासत के मुताबिक अगर वो छुपे हुए हैं तो इस तरह के शख्स को, जिसके पीछे लाखों वोट है, उसको रियासत से छुपना पड़ गया है। तो ये बतौर कौम और बतौर रियासत जो है, ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है, ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है कि जी रियासत से छुप कर बैठा हुआ है। तो रियासत के लिए शर्मिंदगी की बात है, आपका एक चौथी बड़ी जमात, उसका सरबराह जो है वो आपसे छुप कर बैठा हुआ है, अगर छुपा हुआ है तो। पहली बात ये है। अब बात हम करते हैं कि साद रिजवी साहब हैं कहाँ पर।
سعد رضوی صاحب کو اب اس میں بہت ساری، اب جتنے دن گزرتے ہیں اتنی باتیں بنتی جا رہی ہیں. اب تقریباً 90-95 دن ہو گئے ان کو غائب ہوئے کو. اب ہر دن کوئی نئی سٹوری نکل آتی ہے. کوئی بندہ بات کرتا ہے جی سعد رضوی صاحب تو اللہ نہ کرے وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے. کوئی بات کرتا ہے جی سعد رضوی صاحب جو ہے ریاستی تحویل میں ہے. کوئی کہتا ہے جی سعد رضوی صاحب جو ہے وہ فلاں جگہ پہ چھپے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے سعد رضوی صاحب کشمیر میں چھپے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے جو کسی جگہ انڈر گراؤنڈ ہے. تو اب اس کی اب ایک بات تو طے ہے کہ ریاست جو ہے جب وہ کسی کے پیچھے لگتی ہے تو ریاست کے بغیر جو ہے ریاست کسی کو چھوڑ نہیں سکتی. اتنی طرح آپ ریاست سے چھپ نہیں سکتے. وہ بھی اتنا مشہور آدمی، وہ ان نون بندہ تو ہے نہیں کہ جس کی شکل نہ پہچانی جائے، تو وہ کہیں سے بھی ریاست اس کو ڈھونڈ سکتی ہے. تو میرے خیال میں اسامہ صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ٹی ایل پی نے بیان جاری کیا ہے نا کہ 13 اکتوبر کو سعد رضوی صاحب 13 اکتوبر ایجنسیوں کی تحویل میں ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ 13 اکتوبر کو تو شاید وہ نکل گئے تھے وہاں سے. جو ہم نے اس وقت کے سارے تاثرات لیے اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا صورت ہے، ساری اسٹوری کو سمجھا، تو پہلے کچھ دنوں تو یہی لگا کہ وہ واقعی کہیں محفوظ مقام پر محفوظ ہے. پہلے تک تو یہی تھا. لیکن اب اتنے دن وہ خاموش رہنے والے بندے بھی نہیں ہیں. اگر تو وہ ابھی تک محفوظ مقام پر ہوتے تو ابھی تک ان کا کوئی ویڈیو پیغام جاری ہو چکا ہوتا. ابھی تک کوئی ویڈیو پیغام بھی نہیں آیا. تو میرا خیال ہے کہ ریاست نے شاید ان کو ڈھونڈ لیا ہے تو وہ ریاست کی تحویل میں ہوں گے، جو میرا تجزیہ مجھے لگتا ہے اس وقت. لیکن وہ پہلے دن تحویل میں نہیں گئے تھے، شاید وہ کچھ دنوں بعد ڈھونڈ لیے گئے ہوں اور ان کی تحویل میں ریاست اس کو تسلیم بھی نہیں کر رہی. ریاست اس کو کسی پوری پلاننگ کے ساتھ ان کو ریلیز کرے گی، کسی موقع کے حساب سے، موقع کی مناسبت سے، یا ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ مان نہیں رہے. کوئی بھی سچویشن اس پہ ہو سکتی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ مزید بات کی جا سکتی ہے. قاضی اسد صاحب بھی اس پہ اچھی رائے قائم کر سکتے ہیں. محسن شہزاد صاحب جی جو سرور شاہ صاحبی صاحب کا بیان ہے اس کو وہ کوٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اس چیز پہ قائل ہوں کہ جو تحریک لبیک پاکستان کے امیر ہیں وہ اس وقت ایجنسیوں کی تحویل میں ہے. جس طرح کا تحریک لبیک نے جو بیان دیا محسن شہزاد صاحب تو اس پہ قائل ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں سامع صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ثانیہ ہوا ہے اور ایسا ثانیہ کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا. اور میرے خیال سے جب وہاں پر یہ مارچ پہنچا ہے وہاں پر ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں باور کرایا گیا کہ ہم آپ کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے لگے ہیں. تو اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے کریک ڈاؤن دیکھے، پہلے تو وہ لاٹھی چارج، آنسو گیس اور شیلنگ یہ وغیرہ کرتے ہیں اور اس سے کارکن عموماً منتشر بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جب یہ لوگ ڈٹے رہے ہیں اور پھر بعد میں یہ اعلانات بھی ہوتے رہے ہیں کہ پیچھے ہماری بات چیت بھی ہو رہی ہے سینئر قیادت کی، اور یہ چیزیں چلتی رہی ہیں. اب میں حیران ہوں کہ یکدم جب فل ان کے اوپر فائر کھولے گی اور پھر ہیلی کاپٹر جب اوپر پرواز کر رہا تھا تو اس ٹائم تھوڑا سا لوگوں کو سمجھ آئی کہ اب حکومت کچھ اور کرنا چاہ رہی ہے. لیکن جج کر رہے تھے محسن صاحب میرے خیال سے کہ کتنی اس میں کتنے زیادہ لوگ ہیں گیدرنگ میں، کیونکہ آپ کو یا ڈرون شاٹ سے یا اوپر سے پھر اوپر سے ٹارگٹ بھی کیا گیا. ہم نے دیکھا لوگ چھتوں کے اوپر بھی لوگوں کو اس ٹائم سنائپر سے شوٹ کیا گیا. تو اب میں حیران ہوں کہ اس درمیان میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ وہاں سے نکلے ہیں. لوگ وہ ایک چھوٹی سی فوٹیج دکھاتے ہیں، وہ پرانی ہے یا کہیں ادھر ادھر موقع پہ وہ نکل گئے، وہ دن کے ٹائم کی ہے. اب اس کے درمیان سارا میڈیا خاموش ہو گیا. سوشل میڈیا پہ تھوڑی سی کمپین ضرور چلی ہے اور جو جتنے وہاں پر لاشیں گری ہوئی تھی، زخمی تھے، ان کے کلپس آئے، لیکن آپ دیکھ لیں میڈیا پہ آپ کو کوئی کلپ نظر نہیں آئے گا. تو یہ ہے کہ اوور آل آپ نے شروع میں کہا کہ جب ریاست کرنا چاہے تو ریاست نے یہ فیصلہ جب کر لیا تھا تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جتنے لوگوں کو زخمی کیا گیا اس میں سے کوئی بھی ہاسپٹل نہیں پہنچا. وہیں سے اچھا ویسے میرا ایک سوال ہے. آپ دو سب آپ بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا پہ ایک وقت خبر چلتی رہی کہ وہ محفوظ مقام پہ ہیں، خبریں یہ بھی آتی رہی اور بڑے ریلائبل لوگوں نے یہ اس کو ڈسکس کیا. پہلا مہینہ ڈیڑھ تو یہ بات چلتی ہے. یہی میں اسی پہ آ رہا تھا نا کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا بڑا وہاں پر کراؤڈ تھا اس نے لیڈرشپ کو تو بچائے رکھا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چونکہ شیلنگ بھی ہوتی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور اس درمیان میں وہاں سے بندہ نکل سکتا تھا. کارکن جاتے نہیں تھے، وہ گلیوں میں رہے، ادھر ہی گھومتے رہے کیونکہ ان کا لیڈر ادھر تھا. تو ان لوگوں نے ریئیکشن کیا. ایک بات میں کوٹ کر دوں، بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی کہ جی لیڈرشپ وہاں سے بھاگ گئی ہے. میرے پاس ایک فوٹو آیا، میں آپ لوگوں کے پاس شاید ہو یا نہیں، میں شیئر کر دیتا ہوں. علامہ فاروق الحسن صاحب صبح کارکنان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے جب لاشیں گری ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے دن صبح
جہاں احتجاج ہو رہا تھا, میرے پاس وہ فوٹیج پڑی ہے, میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں. ہاں گجرا والی سائڈ پہ کراؤڈ رکا رہا ہے, جب بھی نہیں وہاں پہ کارکن ایک روڈ میں سامنے لوگ رہے ہیں, ایک روڈ پہ بالکل لوگ جو ہیں وہ رو رہے ہیں, جو نوجوان ہیں, اور نعرے بازی کر رہے ہیں, کچھ قرآنی آیات پڑھ رہے ہیں. تو علامہ فاروق الحسن صاحب, وہ ان کا وہ جو ڈریسنگ ہے وہ پہچانی ہم نے باقاعدہ, ان کا جو سر پہ کیپ نہیں ہے, انہوں نے رومال لپیٹا ہوا ہے, وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ لیڈرشپ آخری وقت تک کراؤڈ کے اندر موجود تھی. اور یہ کہ دیکھیں جب نا کفن کی بات آئی نا, آپ نے دیکھا وہ ویڈیو ہم نے دیکھی, آپ نے بھی دیکھی جب پریس کانفرنس ہوئی, اس کے درمیان میں آپ نے چیزیں نوٹ کی ہوں گی کہ جب وہ کفن پہن لیے, جس کا مطلب ہے کہ بھائی اب ہم لوگ مرنے کے تیار ہیں. تو میکسیمم جو وہاں پر لوگ تھے انہوں نے شہادتیں پیش کی. اب یہ ہوا ہے کہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ بقیہ قیادت بھی ادھر تھی, انہوں نے کہا مین قیادت کو بچا لیں, ہم پیچھے کریں. یہ وہ لازمی بات, میرا خیال ہے وہاں پہ دیکھو ہزاروں کارکنان ہیں, تو وہ اپنے ایک لیڈر کو تو بچانے کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں, تو ان کو تو نکال دیا ہوگا وہاں. ایسی بات یہ پاسبلٹی ہے. انہوں نے فوری ریاست نے اگر ان کو فوری گرفتار کر لیا ہوتا, پکڑ لیا ہوتا, تو وہ پریس کانفرنس ضرور کرتے. وہ محسن نقوی گروپ ہو جائے, دوسرا بھی ہو جاتا, انہوں نے آ کے بتانا تھا کہ یہ اب ہم نے ان کو یہ پورا جو احتجاج تھا ہم نے اس کو کراؤڈ کو منتشر کر دیا, اور یہ ہم نے احتجاج ختم کروا دیا. تو اب یہ ہے وہ مطلب صفائی دینی ہوتی. دیکھیں ثانیہ جب بھی ہوا ہے ارشد شریف کی موت یا کوئی بھی پی ٹی اے کا, اس کے بعد پریس کانفرنس ہوتی رہی ہے. دیکھیں یہ جب غائب اور بھی ہے, میں اس میں ایڈ کر دوں کہ میرا ایک ذاتی خیال ہے کہ کسی بھی تنظیم کو ختم کرنا ہونا, جب ریاست نے فیصلہ کر لیا, جب چند لوگ بند کمروں میں فیصلہ کر لیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی یا مذہبی پارٹی اب ایگزسٹ نہیں کر سکتی, ان کے لیے فائدہ مند یہ ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کو منظر عام پہ نہ آنے دیا جائے. کیونکہ لیڈرشپ منظر عام پہ نہیں آئے گی, رومرز پھیلیں گے, ہر کوئی اپنی ایک ذہنی تھیوری کے مطابق سوچے گا اور اسی کوئی حقیقت بنا کے سوشل میڈیا پہ پیش کرے گا. مجھے شروع میں لگا کہ صاحب شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ کم از کم وہ جو چہرے منافقانہ رویہ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے وہ سامنے آ جائیں گے. ویسے ایک کردار کہ ہم اتنا سا بیک پہ رہیں گے ہوتا ہے نا, جب آپ بیک فوٹ پہ جاتے ہیں تو بہت سی کردار, اور واضح بھی ہوئے ہر سیاسی پارٹی میں ہوتا ہے کہ جب برا وقت آتا ہے تو اس کے اندر جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ چھلانگے مار جاتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں, اور پھر ان کا دورہ کردار بھی واضح ہو جاتا ہے. تو لیکن جب زیادہ ٹائم گزرا تو پھر میں نے کہا شاید کچھ اور پلان کر رہے ہوں, لیکن اس درمیان میں ایک ویڈیو بیان آنا چاہیے تھا, کیونکہ جو کارکن ہوتا ہے وہ پینک ہوتا رہتا ہے, کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی. پھر اس درمیان میں وہاں پر جو ان کا مین مسجد رحمت اللہ عالمین ہے, ادھر آپریشن کی بات ہو رہی تھی, پھر مسجد کو بلکہ سیل ہی کر دیا گیا. بالکل خاموشی رہی. اگر آپ نے ریاست سے بات چیت کرنی ہے, معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے آپ پہلے ہی نقصان کروا چکے ہیں, کارکنان آپ کے اریسٹ ہیں, اور تحریک لبیک میں کوئی اپر کلاس کا طبقہ زیادہ نہیں ہے, متوسط طبقے سے زیادہ تر لوگ تعلق رکھتے ہیں, جو کورٹ کچہری افورڈ نہیں کر سکتے, جو تھانہ کچہری جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے. تو تحریک لبیک بھی یہ سمجھتی ہے کہ اس کے پاس بہت بڑی تعداد میں ایک متوسط طبقہ ہے جو اس وقت مشکلات میں گھرا ہوا ہے, تو ریاست سے بات چیت کرنی پڑے گی, مجبوری ہے. جو شہادتیں ہو سکی ہیں ان کو ہم واپس نہیں لا سکتے, ان پہ بات چیت ہو سکتی ہے, جو ذمہ داران ان کو سزائیں دلوا دی جا سکتی ہیں, لیکن جو بیچارے مشکل میں ان کو نکالنے کے لیے بات چیت ہوتی ہے, اس کے لیے پھر ویڈیو بیان آئے گا تو ایک نئی ایک بحث چھڑے گی. میرا نہیں خیال, دیکھو ویڈیو بیان صرف اور صرف کسی ایسے سینئر بندے سے, سرور شاہ سیفی نے بیان دیا نا, ابھی جس بندے کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ وہ اداروں کی ریاست میں, اس بندے کی بھی مجھے تو آپ نے دیکھا ہوگا, میری اس سے یا آپ کی کہیں بھی ملاقات نہیں ہوئی. میری تو ملاقات ہے, لیکن اس بندے کا اس لیول پہ کہ کس نے اس کو کہا, وہ شورا بھی نہیں ہے, اور فیصلہ کہاں پر ہوا کہ ہم نے یہ اعلان کرنا ہے, تو پھر اتنی دیر بعد اعلان کیا, پھر اعلان لیٹ سے کیوں کیا؟ اگر 13 اکتوبر سے تحویل میں تھے تو آج کیوں بیان کیا, 90 دن سے کیوں, کہاں پہ ہے؟ وہ ذاتی طور پہ سب تو نہیں کر رہے, کوئی نہ کوئی آپس میں شورا آپس میں کنیکٹڈ ہے, یہ میرا خیال ہے, میرا ذاتی خیال ہے, اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. 100 رائے ہوتے ہیں آپ کے پاس, آج ایسی چیزیں ہیں آپ جس سے آپس میں رابطے قائم کر سکتے ہیں, اور پھر بھی میسیجنگ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ کیا پھر بڑی سوچ بچار بات کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا, کیونکہ اگر ساتھ ساتھ وہاں سے نکل گئے ہیں تو وہ انڈر گراؤنڈ رہ سکتے تھے. دوسرا آپ نے کہا ریاست جس کو ڈھونڈنا چاہے, تو آج تک مراد سعید تو نہیں ریاست کے ہاتھ چڑھا. مراد سعید کے پی کے میں ہے, دیکھیں تو کے پی کے میں ان کے لیے بھی کے پی کے جانا مشکل نہیں ہے کہ کے پی کے میں گئے ہیں, لیکن کے پی کے تک پہنچنا بھی تو مشکل ہے نا, لاہور سے مرید کے سے ابھی بھی میں 100% شور نہیں ہوں
کہ اگر ایجنسی کے ریاست میں ان کے مطلب گرفتار کیا ہوا ان کے پاس ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ابھی تک کہیں نہ کوئی چیز سامنے آ جانی چاہیے. اگر ابھی تک چھپے ہوئے ہیں تو ویڈیو بیان کیوں نہیں کچھ ہاں دیا؟ یہ میرا اگر کہنے کا. لیکن مراد سعید ہے نا، مراد سعید ٹویٹ نہیں کرتا، ٹویٹ کر رہا ہوتا ہے نا، بتاتا رہتا ہے میں محفوظ ہوں. میں ان کی کوئی حفاظت کا گارنٹی تو ملے نا. یہ ہے. جلیل احمد شرف پوری نے انٹرویو دیا نہیں، انہوں نے تو بڑی خطرناک بات کی. ایک اور بھی بندے نے انٹرویو دیا. ہاں جی. اور بھی لوگ، اور بہت بڑا طبقہ یہ بات کر رہا ہے کہ اگر وہ محفوظ ہوتے، کم از کم ان کا ایک ویڈیو بیان، آڈیو بیان، کوئی چیز سامنے آتی. ایسے آپ بھی کیسا ملتے رہے، آپ جانتے ہیں ان کی نیچر کو کہ دیکھیں سینکڑوں کارکنان کی قتل کے بعد بندہ خاموش ہو کے تو نہیں بیٹھ سکتا، اتنا بیک فٹ پہ نہیں جا سکتے. دیکھیں ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جانے رکھے ہی اس لیے ہیں، اور پھر وہ مقصد اس دن فلسطین کا تھا. اور یہ کاز جو ہے یہ کبھی بھی میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان پیچھے نہیں ہٹے. اور پھر جس طرح ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، پھر جس طرح ڈائریکٹلی ریاستی جبر کیا گیا، اس سے اوپر تو ان کی ہمدردی میں بے پناہ اضافہ ہوا. ویسے میں یہاں پہ تینوں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری آواز پہنچے خدا را مریم نواز صاحبہ تک، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب تک، پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب تک. ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ یہاں پہ جو مرید کے میں لوگ آئے ہوئے تھے، سارے تحریک لبیک پاکستان کے نہیں تھے. بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو فلسطین کے نام پہ صرف نکلے تھے. وہ ایک دل سے جذبہ لے کے نکلے تھے کہ پیلسٹائن کے اندر ایک ظلم و ستم ہو رہا ہے، چلو کوئی نکلے، وہ جماعت اسلامی ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب نکلے، پاکستان تحریک انصاف نکلے، مسلم لیگ نون نکلے. ایک ایسا طبقہ میرے سمیت موجود ہے جو سمجھتا ہے کہ پیلسٹائن پر ظلم ہو رہا ہے. ان کے لیے کوئی بھی آواز اٹھائے گا، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ان لوگوں کے لیے ایک ریلیف ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں قائد صاحب؟ بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں، لیکن میں ان کو جانتا ہوں، یہ وہ ڈکٹیٹر ہیں جو جن کا مائنڈ سیٹ ہے ڈکٹیٹر والا. 6 آرمی چیف لگانے والا بندہ اس ٹائم، اصل میں اسٹیبلشمنٹ اس کو کہتا ہوں، یہ وہ بندہ ہے. نواز شریف دیکھیں اس وقت وہ چاہتا تو پورے نظام کو کہیں نہ کہیں اس ٹائم ان کے چنگل سے نکال سکتا تھا. وہ کہا جا رہا ہے کہ میرا اقتدار سلامت رہے، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے وہ کام کروا لی ہے جو یہ چاہتے ہیں. ایڈ کر دوں، ان کی ذات سب سے آگے ہے، ان کا دیکھو فوکس اور کینہ نہیں نکلتا ہے. ایک ایڈ کر لیں. سینیٹر کامران مرتضی مولانا فضل الرحمان کے سینیٹر، انہوں نے کہا کہ جو محمود خان چکزئی اپوزیشن لیڈر بنے ہیں نا، وہ میاں نواز شریف صاحب نے بنائے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے. مساق جمہوریت کی بات ہے، اس وقت جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ میاں نواز شریف کر رہا ہے. آپ کو نہیں پتا، ایک بندہ 8-10 دن نوٹیفیکیشن روک کے رکھتا ہے اور اس کے خلاف کچھ نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہوا پاکستان کے اندر؟ دیکھیں وہ اپنی چیز منوانا چاہ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس میں، اور وہ بار بار میڈیا پر بھی اور اپنی پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اب تو سیاست کا مرکز میں ہوں اور میرے کنٹرول میں. ایک اور چیز جو کیسا بات کر رہے ہیں، پھر لنک کر دیتے ہیں. ہاں جی. تحریک لبیک اگر ختم ہوتی ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے؟ یہی ہے نا، مسلم لیگ نون کا پہلے دن سے گول تھا، اور اس نے ہی اداروں کو دیکھیں اختیار ابھی ان کے پاس ہے. ٹی ایل پی نے یار مانو ٹی ایل پی نے ووٹ کس کا توڑا ہے پنجاب میں؟ کس کا ووٹ توڑا ہے؟ نون کا توڑا ہے نا، نون کا توڑا. اور ان کے اور ایک جوتا بھی آپ کو یاد ہوگا ٹی ایل پی سے پڑا ہوتا ہے. میں اپنا پوائنٹ ایڈ کر دوں، جو ایک پروٹیسٹ ہوا ہے اس میں ہم نے دیکھا اس کے بینیفیشری میاں نواز شریف صاحب ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو آپ کیسا آلریڈی کر رہے ہیں، نون لیگ کی ایما پہ. ہاں وہ کینہ پرور ہے. وہ کیسا مجھے اس بندے نے سزا دی، مجھے جیل، ہمیں جیلوں میں رکھا، وہ بھولا نہیں ہے. اب اسی طرح ٹی ایل پی، چونکہ ٹی ایل پی نے کیا بگاڑا نون لیگ کا؟ اصل میں نواز شریف کا کیا بگاڑا؟ لاہور کے اندر ڈیمیج ہی ٹی ایل پی نے کیا. ووٹ توڑا ہے انہوں نے. نواز شریف کو کیا نواز شریف کو دیکھیں جب قائد صاحب کہہ رہے ہیں وہ کینہ پرور ہے، وہ کسی بندے کو نہیں چھوڑتا. مطلب ہے کہ اگر جیسے عمران خان کو اس نے نہیں چھوڑا، اور آپ نے دیکھا اس کے تو پرسنل معاملہ ہے نا، پرسنل ہے. ساتھ کا کیا پرسنل معاملہ ہے؟ ساتھ کا ٹی ایل پی نے بہت سخت بیانات دیے ہیں نون لیگ کے خلاف. آپ کو ہم نے اقبال کو تو چوڑا، اور یہ ان کے خلاف بہت سخت بیان، اور اسی کا وہ غصہ نکال رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی اب موقع ہے، ایک تو انٹرنیٹ اسٹیبلشمنٹ بھی کہیں نہ کہیں ہمیں ان کی سپورٹ حاصل ہے، دوسرا یہ جو چیز لے کے چلے ہوئے وہ یہ ہے فلسطین اور اسرائیل کے خلاف چلے ہیں، تو ہمیں عالمی طاقتوں سے کوئی خطرہ نہیں. ان کی سپورٹ یہاں پہ بھی اس طرح نہیں ہے. کتنا کارکن نکلا، ٹھیک ہے منتشر ہو گیا. اب مجھے بتائیں انہوں نے کریک ڈاؤن کر کے اور باقی ملواؤں کو اپنے ساتھ قابو کر لیا.
تو اب تو پورا نظام میں نا- کنٹرول میں نہیں دیکھیں میں 25 ہزار لینے والے جو بھائی ہیں جو بھی ہے سسٹم کنٹرول میں چلا گیا سر نا وہ نہیں بھائی اس نہیں، نے سوشل ماننا میڈیا دیکھو پڑے گا، ایک منٹ آپ بھی پی ٹی آئی کو آپ اس کے پی ٹی آئی کو کتنا عرصہ ہو گیا پی ٹی آئی کے سن لیں سوشل میڈیا رکا ہے ایک پوائنٹ ایڈ اور ان کا سوشل میڈیا ایک دم سے بیٹھ گیا تھا ایک ایسا نہیں پوائنٹ پرسوں چوتھ انہوں نے ٹرینڈ چلایا ہے اب تو چلے ملینز میں گیا نا بھائی ایک ٹائم کے بعد کئی دنوں کے بعد پی ٹی آئی چپ یار آپ تو کہہ چکے تھے کہ وہ مر چکے ہیں، وہ زندہ نہیں ہو سکتے، سوشل میڈیا سے غائب ہو گئے، وہ ٹرینڈ بنا رہے ہیں بنایا نا میں کب کہہ رہا ان حالات میں جب ان کے اکاؤنٹ بین ہو رہے ہیں، ان حالات میں جب ان پر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، ان حالات میں جب ان کی لیڈرشپ موجود نہیں ہے، ان کا مرکزی سوشل میڈیا موجود نہیں ہے، ایسے ہی اور اس کے علاوہ ان کی کوئی گراؤنڈ پہ پریزنس نہیں ہے، لبیک کا نعرہ لگائیں، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ اگر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے کی وجہ سے ایف آئی آر دینی تو آئیں ہم پہ دے دیں، ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے، جس نے کلمہ پڑھا اس نے لبیک یا رسول اللہ کہنا ہی کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ہم تھوڑا پس منظر میں چلے جاتے ہیں، پس منظر پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا کہ یہ سانحہ رونما کیوں کیا گیا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ مجھے اس میں دو چیزیں لگتی ہیں، ایک ایک کر کے اس پہ تجزیہ کر لیتے ہیں تاکہ مطلب پتہ چلے کہ پاکستان میں میرا اس لیول پہ کبھی نہیں ہوا اور براہ راست ریاست نے اتنی گولیاں ایسے نہیں چلائی، سیکورٹی فورسز نے اس طرح ٹارگٹ کبھی نہیں سانے مالٹن ہوا تھا، بعد میں 26 نومبر ہوا، ہاں، تیسرا یہ ہے، لیکن وہ ان دونوں سے خطرناک ہے۔ نہیں وہاں پر تو رات تھی نا اور اس کے اندر نا ایسے لگا لوگوں کو کہ بہت سی چیزوں کو منتشر کر دیا گیا تھا لیکن وہ سلیکٹر تھا، ایسے گولیاں نظر نہیں آ رہی، یہاں پہ بختر بند گاڑیاں اور پھر باقاعدہ پوری پولیس فورس، پھر سب کچھ ڈرون، پھر ہیلی کاپٹر، ایسا کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ جیسے کوئی لیکن ایک چیز ہے، نہیں اس کی پارٹی کو ہم اس کے ریزن پہ بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی، ایک پوائنٹ لیں، ایسا کیوں کیا گیا؟ ایک پوائنٹ ایڈ کر لیں۔ جی جی کریک ڈاؤن ہوا، ہم نے دیکھا پورے پنجاب کی پولیس کو اکٹھی کر کے وہاں پہ سارے ایس ایچ او لاہور سے پتہ کہاں سے پہنچایا، مذاکرات کی بات چل رہی تھی، محسن نقوی صاحب آئے مذاکرات کرنے؟ نہیں آئے آپریشن پہ موجود تھے محسن نقوی صاحب، ایسے آپریشن پہ تو نہیں موجود تھا، آپریشن کے لیے وہاں پہ فیصلہ کر چکے مریض کے چکر لگایا انہوں نے، یہ ویڈیوز ہیں آن دا اچھا بعد میں لگایا نا چکر، نہیں ہونے کے بعد صبح یار وہ چکر کا مقصد چکر صرف آپ کو دیکھیں سن لینا، اصل پوائنٹ کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں۔ آپریشن جب کرنا ہو ایک تیاری ہوتی ہے، آپ پورے پنجاب سے فورس اکٹھی کر رہے ہیں، کم از کم 2-3 دن پہلے، 5-10 دن پہلے فیصلہ کیا ہوگا نا؟ نہیں ایک دن پہلے فیصلہ کر کے ایسے کیسے منظم طریقے سے آپریشن ہو سکتا ہے؟ نہیں ایک دن میں ہو جاتا کوشش ہوتی ہے نا، دیکھیں ایک گھنٹے چند گھنٹوں میں اسلام آباد سے پولیس پہنچ گئی تھی، ہاں، اور اسی طرح آپ کی پنجاب پولیس بھی گاڑیوں سے پہنچ جاتی ہے، یہ تو کوئی دور نہیں لوگوں کو پتہ چل گیا تھا۔ اچھا جو اصل چیز ہے نا سر، دیکھیں ہم نے ابھی تک یہ چیز ڈسکس نہیں کی کہ مقصد کیا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک واحد ہی پارٹی تھی پورے اس ریجن میں کہ جو ٹف ٹائم دے رہی تھی، جن کے سامنے اس ٹائم غزہ فلسطین کا مسئلہ تھا اور کوئی یا ایران میں ہو رہا تھا، یہ پارٹی واحد پارٹی تھی، اور اس لیے اس پارٹی یار مجھے دو جو چیزیں لگتی ہیں نا، مقصد کی آپ بات کر رہے ہیں، ان دنوں نئے آپ کو پتا ہے ٹرمپ صاحب کے ساتھ معاہدہ کر کے آئے تھے، ایگریمنٹ ہوئے ہوئے تھے، آصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب گئے ہیں، ایگریمنٹ کر کے آ گئے۔ اب میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو اس کے اوپر ایک امپیکٹ ڈالا تھا نا ٹرمپ کے اوپر کہ ہماری اسٹیٹ ہماری ریاست کے ساتھ عوام کنٹرول میں ہے، اب اس فیصلے کے بعد اچانک اتنی بڑی مارچ کا اعلان ہو گیا، وہ بھی امریکن ایمبیسی کے باہر جا کے کریں گے۔ اب سوال یہ کہ وہ تو چھوٹا سا مارچ تھا نا، چند گھنٹوں کا مارچ، جو پہلا اعلان ہوا تھا کہ فیض آباد سے جائیں گے امریکن ایمبیسی تک، تو کرنے دیتے، کیوں نہیں کرنے دیا کہ امپیکٹ یہ جائے گا کہ ان کی تو عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، شاید ٹرمپ پہ امپیکٹ غلط پڑے گا، انہوں نے اس لیے ان کے گھر میں گھس کے 2-3 بندے قتل کر دیے۔ اب جب وہ پورا اتنا لانگ مارچ نکلا ہے تو انہوں نے کہا اب ہمیں اس کو دبانا پڑے گا، ہمارا امپیکٹ خراب جائے گا، ٹرمپ کے ہاتھ چلنا تھا نا انہوں نے۔ ایک اور ریزن بھی ہے، ایک ریزن تو یہ ہوگی کہ انہوں نے اپنا ایک امپیکٹ اس کو خراب نہیں دیا، اس لیے انہوں نے کچھ لوگوں کو قتل کرنا تھا، کر دیا، کوئی بات نہیں۔ آپ کا پوائنٹ میں لے دوسرا پوائنٹ بھی لے لینا، پھر ہم اس پہ لے لیتے۔ دوسرا پوائنٹ مجھے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے ٹرمپ کے آگے اس کا احسان جتانا تھا کہ ہم نے تیری بات ماننے کے لیے اپنے شہری قتل کیے ہیں، تاکہ کل کو اس سے جو فائدہ چھوٹا لینا اس کو بڑا کر کے لے سکے، اس کا چلے لینا، کوئی بینیفٹ لینا ہوگا۔ یہ بھی ایک آپ نے کہا کہ چلے ایک رخ یہ دو رخ اور تو کوئی نظر نہیں آتا۔ اس ٹائم ٹرمپ کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ کی اس ٹائم اسرائیل کے ساتھ، ابھی بھی دیکھا جائے تو ٹرمپ کو کنٹرول اسرائیل ہی کر رہا تھا، تو اس سے معاہدے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ساری پلاننگ سے دیکھو ابھی تک جو جنگیں ہوئی ہیں وہ اسرائیل نے امریکہ کے ذریعے ہی کروائی ہیں، اکیلا امریکہ نہ ایران پہ حملہ کر سکتا تھا، نہ وہ اٹیک کر سکتا۔ آپ نے دیکھا پہلے امریکہ کو اسرائیل کو چھوڑتا ہے نا، جاؤ
نہیں حملہ کرو ہم پیچھے آ رہے ہیں. دیکھو لابنگ ہوتی ہے ابھی بھی پورا اسٹیبلشمنٹ جتنی بھی ہے عالمی طاقتیں خفیہ طاقتیں وہ امریکہ یار کے میں ذریعے آپ کنٹرول کر رہی کی لاجک جو ہے میں اس پہ آؤں. چلو مانا کہ امریکن ایمبیسی کے سامنے احتجاج کرنے جا رہے تھے اس لیے اٹیک ہوا. مرید کے میں پہنچ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ مذاکرات کرو ہم کوئٹ کرتے ہیں اس کو. تو وہاں پہ کیا جواز تھا؟ دیکھیں وہ دوسرا بھی تو ہو سکتا ہے نا. مذاکرات کر لیتے تو پھر آپ نے ان کو دوبارہ سے انہیں بلی کا بکرا بنانا تھا نا. دیکھو آپ نے ایک رزلٹ دینا. اگر یہ سب کچھ واپس آ جاتا ہے مجھے جو جہاں تک لگ رہا ہے کیونکہ اس درمیان میں غزہ کی جنگ کو کئی مہینے سال 1-1.5 سال ہو رہا تھا اور میری جب بات ہوئی شاہ صاحب سے میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ کیوں نہیں نکلتے ان کے خلاف اور اس درمیان میں ایک عرصے کے بعد وہ نکلے. تو مجھے یہاں تک لگتا ہے کہیں نہ کہیں اندر سے بھی کچھ اشارے دیے گئے کہ آپ نکلیں احتجاج کریں کیونکہ یہ اندر سے مراد اندر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کچھ دھڑے تھے وہ بقول ان کے جن کو ورگلایا گیا ورگلایا گیا کہ آپ نکلیں اور پھر ہم آپ کو یوز کریں. اچھا دیکھیں یہ تصویر یہ بتایا تو نہیں جاتا کہ یوز کریں گے, کہا جاتا ہے کہ نکلے. یوز ہو گیا نا. دیکھو یہ کبھی ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں, سب ایسے ہی ہوتے ہیں. بتایا قادری نہیں ہو گیا تھا, ٹریپ ہو گئے نا. میری بات سنیں, دیکھیں ہر بڑے سے بڑا سینئر سے سینئر تجربہ کار میں کہہ رہا ہوں